ईशम गहरी और पुरसुकून नींद की वादियों में गुम थी जब अचानक कमरे के किवाड़ खिलने की एक हल्की सी सरसराहट हुई। वो गुनूदगी के आलम में थी कि उसे अपने मखमली वजूद पर किसी के बर्फीले और अजनबी लम्स का एहसास हुआ, जैसे कोई साकित साया उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गया हो। ईशम की रूह तक कांप गई। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन कमरे में मौत जैसी खामोशी और खूब अंधेरा छाया हुआ था, जहां हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। कौन कौन है यहाँ? उसने लरसती हुई आवाज में पूछा। उसके लहजे में आंसुओं की आमिज़श थी, मगर जवाब में सिर्फ एक बोझल और तपती हुई सांस सुनाई दी। अगले ही पल वो अजनबी साया उसकी गर्दन के ऊपर पूरी शिद्दत से झुक गया। उसकी गर्म और वहशियाना सांसों ने ईशम की शहरक को अपनी कैद में ले लिया। ईशम का दम घुटने लगा। उसने नींद और होश के दरमियान मुअल्लक होते हुए अपने दोनों हाथों से इस हैवले को खुद से दूर धकेलने की पूरी कुव्वत लगाई, मगर वो वजूद किसी चट्टान की तरह मजबूत और अटल था। उसकी गिरफ्त में ऐसी दरिंदगी थी कि ईशम की तमाम तर मज़ाहमत दम तोड़ गई। वो नामालूम शख्स ईशम के हवासों पर एक खौफनाक छाप छोड़कर अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए खामोशी से दबे कदमों कमरे से बाहर निकल गया। ईशम का दिल सीने में हथौड़ों की तरह बज रहा था। उसने लरसते हुए हाथों से बेड साइड का लैंप बटन ऑन किया। जैसे ही कमरे में सर्द रोशनी फैली, ईशम की नज़र अपने बेड और अपने सरापे पर पड़ी। सामने का हौलनाक मंजर देखकर उसके हलक से एक दिलखराश चीख निकली, जिसने पूरी हवेली के दरो दीवार को हिलाकर रख दिया। सुबह का वक्त था जब हवेली के दरो दीवार ईशम के मुसलसल रोने और चीखने की आवाज़ों से लरज उठे। हारूब, जो अपनी रौबदार शख्सियत और संजीदगी के लिए जाना जाता था, अभी स्टडी रूम से निकला ही था कि इन आवाज़ों ने इसकी पेशानी पर बल डाल दिए। वो भारी कदमों से चलता हुआ ईशम के कमरे के सामने पहुंचा, जहां चच्ची जान यानी ईशम की माँ उसे खामोश करवाने की कोशिश में हलकान हो रही थी, मगर ईशम थी कि किसी तौर थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या तमाशा लगा रखा है सुबह सुबह? इसे क्या हुआ है? हारूब ने अपनी गहरी और रोबदार आवाज में संजीदगी से पूछा। चच्ची जान ने बेबसी से उसकी तरफ देखा और बोली, बेटा, इसका कॉलेज ट्रिप पर जा रहा है और अब ये जिद पकड़कर बैठ गई है कि उसे भी साथ जाना है। ये सुनते ही हारूब के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने अपनी खूंखार निगाहें ईशम पर जमाई और दो टोक लहजे में कहा, कहीं नहीं जाना तुम्हें। खामोशी से अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। ईशम, जिसका पारा पहले ही हाई था, तड़प कर बोली, क्यों ना जाऊं? आप खुद तो पूरा पूरा हफ्ता दोस्तों के साथ घूमते फिरते हो, तब कोई पाबंदी नहीं होती। बस मुझे कैद कर रखा हुआ है आपने। उसने गुस्से में हारूब को उल्टे सीधे अलकाबात से नवाजना शुरू कर दिया। हारूब ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में गुस्से की सुर्खी वाज़ेह थी। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई हो तुम। चच्ची जान, इसे समझा ले कि आज के बाद मेरे सामने अपनी ज़बान काबू में रखे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि ये मेरी कज़न है। वो गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से मुड़ गया, मगर ईशम भी कहाँ हार मानने वाली थी। वो उसके पीछे से चिल्लाकर बोली, जाऊंगी तो मैं ज़रूर, आपका जो मर्जी कर लें, इस ट्रिप में मैं ज़रूर जाऊंगी। चच्ची जान ने अपना सर पीट लिया। बेटा, वो तुमसे बड़ा है, इससे यूं बदतमीजी ना किया करो। ईशम ने तकिया उठाकर जमीन पर मारा और रोते हुए बोली, मम्मा, आप इसे समझाएं। मुझे नहीं पता, मैंने जाना है तो बस जाना है।
اس نے فوراً ہی بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا اور بیڈ کے ایک کونے میں منہ بسور کر بیٹھ گئی کہ جب تک اسے اجازت نہیں ملے گی وہ کچھ کھائے گی اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرے گی۔ سارا دن گزر گیا مگر ایشم نے پانی کی ایک بوند تک حلق سے نہ اتاری۔ وہ کمرے میں خود کو قید کیے بس روئے جا رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب ہاروب تھکا ہارا گھر لوٹا تو لاؤنج میں ہانیہ بیگم کو پریشانی کے عالم میں بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ چچی جان، خیر تو ہے؟ آپ اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ ہاروب نے فکر مندی سے پوچھا تو انہوں نے ایک لمبی آہ بھری۔ بیٹا، ایشم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، خود کو کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ کہتی ہے ٹرپ پر جانا ہے تو بس جانا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، اس کے بابا گھر پر نہیں ہے، میں اسے اکیلے اتنی دور کیسے بھیج دوں؟ وہ تو غصے سے گھر کو سر پر اٹھا لیں گے اور میں ان سے اجازت لینے کی ہمت بھی نہیں رکھتی۔ ہاروب کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھری۔ اس نے اپنی گھڑی کلائی سے اتاری اور میز پر رکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا، اس کا علاج تو میں ابھی کرتا ہوں، آپ بس کھانے کی ٹرالی تیار کروائیں، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے نہیں کھاتی۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا ایشم کے کمرے کے باہر پہنچا اور دروازہ بجایا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آخر کار اس نے ماسٹر کی سے لاک کھولا اور اندر داخل ہوا، جہاں ایشم بیٹھ کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے دبلی پتلی سی جان بنی بیٹھی تھی۔ یہ بھوک ہڑتال کس خوشی میں کی جا رہی ہے ایشم؟ تمہیں لگتا ہے تمہارے اس تماشے سے ڈر کر ہم تمہیں بھیج دیں گے؟ ہاروب کی گرجدار آواز پر ایشم نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رونے سے سوج کر سرخ ہو رہی تھیں۔ ہاں، میں نہیں کھاؤں گی کچھ بھی، چاہے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں۔ آپ لوگوں کو تو خوشی ہوگی نا کہ حویلی کا بوجھ کم ہو گیا۔ آپ خود تو سارا سارا دن باہر گھومتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ٹورز پر جاتے ہیں، بس پابندیاں صرف میرے لیے ہیں۔ اس نے چیخ کر کہا تو ہاروب کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ تمہاری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے ایشم، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ یہ بدتمیزیاں میرے ساتھ نہیں چلیں گی۔ ایشم کی سسکیاں بن گئیں، وہ شدت غم سے کانپنے لگی تو ہاروب کا غصہ برف کی طرح پگھلنے لگا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور نہایت نرمی سے اپنے بازوؤں سے پکڑ کر اپنی تھائی پہ بٹھا لیا۔ ایشم نے تڑپ کر دور ہونا چاہا مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے ایشم کے گالوں پر بکھرے بھیگے بالوں کو اپنی پوروں سے پیچھے ہٹایا اور اس کی پیشانی پر ایک لمبا اور محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے سرگوشی کی۔ نہیں میری جان، روتے نہیں ہیں، تمہیں پتا ہے کہ میں کیوں منع کر رہا ہوں، مجھے تمہاری فکر ہے، میں تمہیں نامعلوم لوگوں کے ساتھ اکیلے نہیں بھیج سکتا۔ ایشم نے اس کے سینے پر سر ٹکا کر رونا شروع کر دیا۔ آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے آپ کو میری، بس سب نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے۔ کالج جاتی ہوں تو گارڈ سائے کی طرح ساتھ ہوتے ہیں، وہاں سے واپسی پر آپ کی ڈانٹ، مجھے کوئی گھمانے نہیں لے جاتا، میں تو جیسے اس حویلی کا کوئی فرنیچر ہوں جسے بس ایک جگہ پڑے رہنا ہے۔ ہاروب نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کو تھپ تھپایا اور نوالا بنا کر اس کے لبوں سے لگایا۔ اچھا نا، اب یہ کھاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود تمہیں وہاں لے جاؤں گا جہاں تم کہو گی، اور بس ہم دونوں جائیں گے۔ چلو اب یہ نخرے چھوڑو۔ ایشم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور نوالا لیتے ہوئے بولی،
سچ میں؟ یا پھر سے مجھے دھوکہ دیں گے؟ پچھلی بار بھی آپ نے کہا تھا اور پھر آفس کے کام کا بہانہ بنا لیا تھا. اگر اب کی بار آپ نے ایسا کیا تو میں سچ مچ چھت سے چھلانگ لگا دوں گی، اور پھر میری روح سفید کپڑے پہن کر روز رات کو آپ کے کمرے میں آ کر آپ کی ٹانگیں کھینچا کرے گی اور آپ کی چائے میں نمک ڈال دیا کرے گی. ہارون اس کی اس انتہا درجے کی بے وقوفی اور چنچل پن پر بے اختیار ہنس پڑا. تمہارا دماغ واقعی تھوڑا سا گھوما ہوا ہے ایشم. روح بن کر بھی تم نے صرف میری ٹانگیں ہی کھینچنی ہے. اب چپ چاپ یہ سارا کھانا ختم کرو ورنہ میں اپنا ارادہ ابھی بدل لوں گا اور پھر تم حویلی کی دیواریں ہی گنتی رہنا. ایشم نے فوراً اپنے لبوں پر انگلی رکھی اور معصومیت سے کھانا کھانے لگی، جبکہ ہارون اسے کھاتا دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی معصوم شرارتوں پر قربان ہوتا جا رہا تھا. اگلے دن کالج کے کیفیٹیریا میں ایشم اپنی دوستوں کے درمیان بیٹھی حسب معمول اپنی کھڑوس کزن کے قصے سنا رہی تھی اور اس کی سہیلیاں ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھیں. تمہیں پتہ ہے وہ انسان نہیں ہے، جلاد ہے. خود تو جہاں مرضی گھومنے چلا جائے، سارے گاؤں کی لڑکیاں اس کے ایک اشارے پر مرتی ہیں اور اس کا روپ تو ایسا ہے جیسے کوئی بادشاہ سلامت ہو. مگر مجال ہے جو مجھے کالج کی دیوار سے باہر قدم رکھنے دے. اللہ کرے اسے کوئی ایسی ہٹلر بیوی ملے جو اس کا سارا غرور خاک میں ملا دے. ایشم نے ہاتھ نچا نچا کر کہا تو اس کی دوست زویا ہنستے ہوئے بولی، ایشم میں نے ایک دفعہ تمہارے کزن کو تمہیں لینے آتے دیکھا تھا. وہ تو بہت ہینڈسم اور پرکشش ہے. تم ان کے بارے میں اتنا برا کیوں بولتی ہو؟ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ تم دونوں کی جوڑی کمال لگے گی. تم ان سے ہی شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ یہ سن کر ایشم کے ہاتھ سے جوس کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا. توبہ کرو، ایسے پتھر دل انسان سے شادی کرنے سے بہتر ہے بندہ کہیں الٹا لٹک جائے یا کنویں میں چھلانگ لگا دے. ارے وہ تو بس ڈانٹنا ہی جانتا ہے. ایشم نے ہنستے ہوئے بات ٹالنے کی کوشش کی اور سب سہیلیاں بھی قہقہے لگانے لگیں. مگر نہ جانے کیوں پہلی بار ایشم کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی. وہ ہارون کو پچھلے 12 سالوں سے جانتی تھی مگر کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا. اب اس کی دوستوں کی باتیں اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھیں. کیا واقعی میں میری شادی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ یہ خیال آتے ہی اس کے گالوں پر حیا کی لالی دوڑ گئی. اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کی تو اچانک ماضی کا ایک انتہائی خوبصورت اور دھندلا سا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا. اسے یاد آیا کہ سالوں پہلے جب وہ چھوٹی سی تھی اور بارش میں پھسل کر گر گئی تھی تو ہارون نے کیسے تڑپ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا تھا کہ تم صرف میری ہو ایشم، تمہیں چوٹ لگتی ہے تو درد مجھے ہوتا ہے. اس یاد نے ایشم کے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر دیا. وہ بری طرح سٹپٹا گئی اور جلدی سے ان سوچوں کو جھٹک دیا جن کے بارے میں وہ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی. اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں یہ نفرت آہستہ آہستہ کسی اور جذبے میں نہ بدل جائے. کالج کی آخری گھنٹی بجتے ہی ایشم بیگ لٹکائے باہر نکلی تو سامنے ہارون کی سیاہ چمچماتی لینڈ کروزر کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے. ڈرائیور کی جگہ خود ہارون اسٹیئرنگ سنبھالے، کالی اینک لگائے، سفید کلف لگے سوٹ میں کسی یونانی دیوتا کی مانند وجیح لگ رہا تھا. ایشم بڑبڑاتی ہوئی گاڑی کے قریب آئی. لو جی، آج پھر سے ہٹلر صاحب خود تشریف لے آئے. اب پورا راستہ مجھے لیکچر سننا پڑے گا. اس نے دھپ سے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا. ہارون نے گاڑی آگے بڑھا دی مگر وہ راستہ گھر کی طرف نہیں
بلکہ شہر سے باہر کی طرف مڑ رہا تھا۔ ہاروب، ہیلو، یہ راستہ تو غلط ہے۔ کیا آپ مجھے کڈنیپ کر کے کسی غار میں چھپانے تو نہیں جا رہے؟ سچ بتائیں، کتنا کمیشن طے ہوا ہے؟ کیا میری ماما کو تاوان کے لیے فون کر دیا ہے؟ ایشم نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ہاروب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ایشم، تمہاری زبان کا وزن اتنا ہے کہ اغوا کار تمہیں دیکھ کر خود بھاگ جائیں گے۔ خاموش بیٹھو، میں تمہیں گھمانے لے جا رہا ہوں۔ ایشم کی آنکھیں جیسے چمک اٹھیں۔ واہ، آج تو سورج واقعی مغرب سے نکلا ہے۔ اس نے گاڑی میں ادھر ادھر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ ڈیش بورڈ کھولا، پھر پیچھے پڑی ہاروب کی قیمتی کالی شال اٹھا کر اپنے گرد لپیٹ لی۔ دیکھیں ہاروب، میں اس شال میں بالکل وہ مغلئی شہزادی لگ رہی ہوں نا؟ ویسے آپ کے سینٹ کی خوشبو بہت اسٹرانگ ہے، بالکل آپ کے غصے کی طرح۔ ہاروب نے اسے کنکھیوں سے دیکھا۔ اس کی چنچل حرکتوں پر اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ رینگ گئی جو ایشم نے تو فوراً نوٹ کر لی۔ اوہ مائی گاڈ، آپ مسکرائے؟ ہاروب خان مسکرائے۔ میں جلدی سے کیلنڈر پر نشان لگا لوں۔ فارم ہاؤس پہنچتے ہی ایشم گاڑی سے چھلانگ لگا کر باہر نکلی۔ وہاں مالٹوں کے لہلہاتے باغات اور بیچ میں لکڑی کی میز پر سجے لذیذ کھانوں نے اس کی بھوک چمکا دی۔ ہاروب، یہ سب سچ میں میرے لیے ہے؟ ایشم نے جوش میں اس کا بازو جھنجھوڑا۔ ہاروب نے اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، ہاں ایشم، کھا لو، ورنہ کل کی طرح تم نے پھر روح بننے کی دھمکیاں دینی ہے۔ ایشم نے نوالا توڑتے ہوئے ہاروب کو دیکھنا شروع کیا۔ اسے اپنے دوستوں کی باتیں یاد آنے لگیں کہ وہ کتنا ہینڈسم ہے۔ وہ سچ میں بہت پرکشش تھا۔ اس کی چوڑی پیشانی پر گرے بال اور سنجیدہ آنکھیں ایشم کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا رہی تھیں۔ کھانے کے بعد وہ دونوں باغات میں ٹہلنے لگے۔ ایشم ایک ایک درخت کے گرد چکر کاٹتی، کبھی پتے توڑتی تو کبھی ہاروب کو چھیڑتی۔ ہاروب، وہ دیکھیں، وہ سب سے اوپر والا مالٹا، وہ کتنا بڑا اور جوسی لگ رہا ہے نا؟ مجھے تب وہی کھانا ہے، پلیز مجھے وہ توڑ کر دیں۔ ہاروب نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ایشم، نیچے بھی بہت ہے، ان میں سے کوئی توڑ لو۔ ایشم نے پیر پٹکا۔ نہیں، مجھے تو وہی چاہیے جو سب سے مشکل سے ملتا ہے، کیونکہ قیمتی بھی تو وہی ہوتا ہے نا۔ ہاروب مجبوراً درخت کے قریب گیا اور ہاتھ بڑھا کر وہ مالٹا توڑ لایا۔ ایشم نے شرارت سے اس کے ہاتھ سے مالٹا جھپٹا اور چھیلنے لگی۔ آپ کا شکریہ تو نہیں ادا کروں گی، کیونکہ یہ آپ کا فرض ہے کہ اپنی پیاری کزن کی خواہش کو پورا کریں آپ۔ وہ ابھی باغ کی ڈھلوان کی طرف جا ہی رہے تھے کہ ایشم کا جوتا گھاس میں پھسل گیا اور اس کا پاؤں پوری طرح مڑ گیا۔ آہ ہاروب! ایشم کے حلق سے درد بھری چیخ نکلی اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ ہاروب نے پلک جھپکتے میں اسے اپنی مضبوط باہوں میں جکڑ لیا۔ ایشم کا سانس رک سا گیا۔ اس کا چہرہ ہاروب کے سینے کے بالکل قریب تھا، جہاں اسے ہاروب کے دل کی دھڑکن صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہاروب نے اسے گود میں اٹھایا اور قدم بڑھاتا ہوا گاڑی کے پاس لایا۔ اس نے ایشم کو گاڑی کے فرنٹ ہڈ پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ کر اس کا نازک سا پاؤں اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس نے نہایت نرمی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ سچی فکر تھی۔ ایشم نے موقع پاتے ہی ڈرامہ شروع کر دیا۔ ہاں، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، میری ہڈی کے 4-5 ٹکڑے تو ہو گئے ہوں گے، اور اب تو میں کبھی شاید چل بھی نہیں پاؤں گی۔ آپ کو ہی مجھے کندھے پر بٹھا کر پورے گاؤں کی سیر کروانی پڑے گی۔ ہاروب نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی
اور اس کے پاؤں کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ ایشم کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا، بلکہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاروپ سیدھا کھڑا ہوا اور فاتحانہ انداز میں اس کے قریب جھکا۔ ڈرامے باز، کوئی ہڈی وڈی نہیں ٹوٹی، تم تو بالکل ٹھیک ہو۔ ایشم نے منہ بسورا۔ اوفو، آپ تو ذرا بھی فلمی نہیں ہیں۔ کم از کم اتنا تو کہتے کہ ایشم، تمہارے پاؤں کو چوٹ لگی اور خون میرے دل سے نکلا۔ ہاروپ نے اس کے گال کو ہلکا سا تھپ تھپایا۔ ایسے ڈائلاگ فلموں میں ہی اچھے لگتے ہیں ایشم، حقیقت میں تو تم ایک آفت ہو۔ اب گھر چلو ورنہ سب سمجھیں گے میں نے تمہیں واقعی بیچ دیا ہے۔ ایشم ہنستی ہوئی گاڑی میں بیٹھی، مگر اس بار وہ اسے کھڑوس نہیں بلکہ اپنی زندگی کا سب سے پیارا انسان سمجھ رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں ٹھیک ہی کہتی تھیں، ہاروپ خان جیسا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے رات کا سیاہ انچل پوری طرح پھیل چکا تھا۔ ایشم گاڑی میں ہی ہاروپ کے کندھے پر سر رکھے نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ ہاروپ نے کمال نرمی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی نظریں ایشم کے معصوم وجود پر ٹکی تھیں، جو نیند میں بڑا پرسکون لگ رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے ایشم کو بیڈ پر لٹایا، جوتے اتارے اور نہایت احتیاط سے اس پر کمبل اڑا کر لیمپ آف کر دیا۔ گڈ نائٹ آفت کی پرکالا۔ وہ سرگوشی کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ایشم کی آنکھ کسی انجانے خوف سے کھلی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ہوش سنبھالتی، اسے اپنے وجود پر کسی کی برفانی اور لرزتی ہوئی انگلیوں کی جنبش محسوس ہوئی۔ کمرے میں حبسدہ اندھیرا تھا، اتنا گھنا کہ سانس لینا بھی دو بھر ہو رہا تھا۔ ایشم کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ کوئی سایہ، کوئی وجود اس کے اوپر پوری شدت سے جھک چکا تھا۔ اس اجنبی کے لمس میں ایک ایسی وحشت اور تڑپ تھی کہ ایشم کا پورا وجود برف ہونے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس ہیولے کو خود سے دور جھٹکنے کی سر توڑ کوشش کی، مگر وہ وجود کسی آہنی دیوار کی طرح اٹل تھا۔ وہ شخص ایشم کی گردن کے پاس جھکا اور اپنی تپتی ہوئی سانسوں سے اس کے حواسوں کو مفلوج کر دیا۔ ایشم کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے بہہ کر اس کی کن پٹیوں کو بھگونے لگے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ وہ شخص کون تھا، کیا چاہتا تھا، ایشم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس ایک جان لیوا خوف تھا جو اس کے پور پور میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ وہ نامعلوم وجود اسے اپنی گرفت میں جکڑ کر اس کی معصومیت اور اس کے کرب کو محسوس کرتا رہا اور پھر اچانک اسے چھوڑ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلا، ایشم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے پھیپھڑے ہوا کے لیے تڑپ رہے تھے۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے بیڈ سائڈ لیمپ جلایا۔ سرد روشنی پھیلتے ہی اس کی نظر بیڈ شیٹ پر پڑی، جہاں خون کے چند حلال سرخ داغ لگے تھے جو سفید چادر پر کسی گناہ کی گواہی دے رہے تھے۔ ایشم کا جی چاہا کہ وہ دھاڑے مار کر روئے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آئینے میں نظر آنے والا عکس اس کا نہیں تھا۔ بکھرے بال، سوجی ہوئی آنکھیں اور وہ سرخ نشان جو اس کی گردن پر کسی مہر کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ کون تھا وہ؟ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گندی دلدل میں گر گئی ہے۔ اس کی چیخ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔
وہ دیوار کے سہارے وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے جو زندگی خوابوں جیسی حسین تھی وہ اب ایک بھیانک ڈراؤنا خواب بن چکی ہے۔ اگلا دن ایشم کی زندگی کا سب سے تاریک دن ثابت ہوا۔ وہ جو حویلی کی رونق تھی، جس کی باتوں اور قہقہوں سے در و دیوار گونجتے تھے، اب بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کسی کو بھی اس رات کے ہولناک واقعے کے بارے میں کچھ بھی بتانے کی ہمت تک نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے زبان کھولی تو سب کچھ راکھ ہو جائے گا۔ اب تو اسے اپنے سائے سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ جب بھی ہاروب یا اس کے بابا اس کے کمرے میں آتے یا اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتے، وہ بری طرح گھبرا جاتی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے اور وہ نظریں چرا کر پیچھے ہٹ جاتی۔ ایشب کی یہ بدلی ہوئی اور پراسرار حالت دیکھ کر پوری حویلی میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ہانیہ بیگم اور چچی جان اسے بار بار کریدتی، مگر وہ خاموش رہتی۔ ایسے میں حویلی کے بڑوں نے مل کر ایک بڑا فیصلہ کیا کہ ایشم اور ہاروب کی شادی کر دی جائے، تاکہ ایشم کو ایک سہارا مل سکے اور شاید ہاروب کی چھاؤں تلے وہ دوبارہ نارمل ہو جائے۔ جب یہ بات ہاروب کے سامنے رکھی گئی تو اس نے پہلے سخت مزاحمت کی۔ نہیں بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایشم ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کا ذہنی رویہ دیکھیں، وہ ابھی اس رشتے کی نزاکتوں کو سمجھنے کے لیے تیار تک نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود ابھی ایک بچی ہے۔ ہاروب نے اپنی پریشانی چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ ایشب کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر خود اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس پر کسی فیصلے کا بوجھ ڈالا جائے، مگر اس کے بابا نے دو ٹوک لہجے میں کہا، بیٹا تم جانتے تو ہو کہ تم دونوں کا نکاح بچپن میں ہی ہو چکا تھا، اور اب تو صرف رخصتی کی بات ہے۔ حویلی کے حالات اور ایشب کی گرتی ہوئی صحت کو دیکھ کر سب یہی مناسب سمجھتے ہیں کہ اب اس رشتے کو باقاعدہ نام دے کر اسے آگے بڑھایا جائے۔ وہ تمہاری امانت ہے اور اس وقت اسے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہاروب خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس اب کوئی دلیل ہی نہیں بچی، مگر اس کا دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ ایشم کے کمرے کی طرف گیا اور اسے دور سے دیکھا، جو کھڑکی کے پاس ساکت بیٹھی خلاؤں کو گھور رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایشب کو اس صدمے سے کیسے نکالے، اور کیا یہ شادی ایشب کے زخموں کا مرہم بنے گی یا ان میں مزید اضافہ کر دے گی۔ ایشب کا وجود تو اب ایک ایسی پہیلی بن چکا تھا جسے خود ہاروب بھی حل کرنے سے قاصر تھا۔ حویلی میں شادی کا غلغلہ اٹھا، در و دیوار کو برقی قمقموں سے سجایا جا رہا تھا اور ہر طرف گہما گہمی تھی۔ ہانیہ بیگم اپنی اکلوتی بیٹی کے ارمان پورے کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ ہر چیز، ہر جوڑا اور ہر زیور ایشم کی پرانی پسند کے مطابق خرید رہی تھی، مگر وہ ایشم جو کبھی ذرا سی چیز پوری نہ ہونے پر حویلی سر پر اٹھا لیتی تھی، اب صرف اور صرف ایک جیتی جاگتی لاش بن چکی تھی۔ بیٹا دیکھو، یہ ماتھا پٹی میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں، تمہیں ایسی ہی پسند تھی نا؟ ہانیہ بیگم نے چمکتا ہوا زیور اس کے سامنے رکھا، مگر ایشم نے صرف ایک سرد نظر ڈالی اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کی یہ خاموشی حویلی کے بڑوں تایا جان اور بابا جان کے لیے پریشان کن تھی، مگر وہ اسے شادی کی گھبراہٹ سمجھ کر نظر انداز کرنے لگے۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری حویلی سو چکی تھی، ایشم سے اپنے اندر کا بوجھ مزید سہا نہ گیا۔ وہ لرزتے قدموں سے ہاروب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ اسے سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ ہاروب، میں اب وہ معصوم ایشم نہیں رہی، اس رات کسی نے مجھے ناپاک کر دیا۔ مگر جیسے ہی اس نے ہاروب کے کمرے کا دروازہ کھولا
اور اسے تالنے میں مصروف پایا کی ہمت جواب دے گئی۔ اسے لگا اگر اس نے سچ بولا تو ہاروب کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کی بجائے نفرت دیکھے گی، وہ اسے ہی غلط سمجھے گا، کیونکہ یہی تو معاشرے کا دستور ہے۔ ہاروب نے اسے دروازے پر ساکت کھڑا دیکھا تو فوراً سے اپنی فائل رکھی اور تشویش سے اس کے پاس آیا۔ ایشب، اس وقت کیا ہوا ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ اس نے نہایت محبت سے پوچھا، مگر ایشم کے لبوں پر جیسے پہرے لگ گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہنے لگے۔ ہاروب کا دل پاش پاش ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایشم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ بتاؤ مجھے ایشم، ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں اندر ہی اندر کاٹ رہی ہے؟ کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ ایشم کے لرزتے ہوئے گلابی لب ہاروب کو اپنی طرف مائل کر رہے تھے۔ اس کا دکھ ہاروب کو تڑپا رہا تھا۔ ہاروب کی قربت اور اس کا لمس دیکھ کر ایشم کو اچانک اس رات کا وحشیانہ لمس یاد آ گیا۔ وہ تڑپ کر حیا اور خوف کے مارے میں پیچھے ہٹی اور بنا کچھ کہے پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور فرش پر بیٹھ کر بری طرح رونے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا وجود نوچ ڈالے۔ اگلے چند دن حویلی میں مختلف رسموں کی نظر ہوئے۔ تایا جان اور بابا صحن میں بیٹھے شادی کے اخراجات اور مہمانوں کی لسٹیں چیک کر رہے تھے۔ بھائی صاحب، ہاروب اور ایشم کی جوڑی حویلی کی قسمت بدل دے گی، تایا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف چچی اور تائی جان کچن میں طرح طرح کے پکوانوں کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ مہندی والے دن جب پوری حویلی پیلے رنگ کے ملبوسات میں رنگی ہوئی تھی، ہاروب ایشم سے بات کرنے کے بہانے اس کے پاس آیا۔ ایشم زرد جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں پر مہندی سجائے بیٹھی تھی، مگر اس کا چہرہ کسی ماتمی لباس کی مانند سفید تھا۔ ہاروب نے اسے پکارا، اسے چھیڑنے کی کوشش کی، مگر ایشم نے سر تک اٹھایا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ وہ بس اپنی مہندی لگی ہتھیلیوں کو دیکھتی رہی، جہاں اسے مہندی کی خوشبو کے پیچھے خون کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کار شادی کا دن آ پہنچا۔ حویلی کے باہر شہنائیاں بج رہی تھیں اور مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ہاروب کالی شیروانی میں ایک باروب دولہا بنا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار اس دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ایشم کو آنا تھا۔ ایشم جب دلہن بن کر سامنے آئی تو وہ سرخ روسی جوڑے میں قیامت ڈھا رہی تھی، مگر اس کا وجود کسی بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ نکاح خواہ کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ کیا آپ کو ہاروب خان ولد ڈیش 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 سے نکاح قبول ہے؟ ایشم کا گلا خشک ہو گیا۔ اسے لگا جیسے وہ شخص اندھیرے سے نکل کر اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے قبول ہے کہا، اور ساتھ ہی اس کی زندگی کا ایک نیا مگر پرخوف باب شروع ہو گیا۔ رخصتی کے بعد ایشم کو جب ہاروب کے کمرے میں لایا گیا تو وہ سرخ عروسی جوڑے میں ایک جیتی جاگتی لاش بنی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کمرہ گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا اور چاروں طرف لگی سفید موم بتیاں ایک سحر انگیز فضا پیدا کر رہی تھی۔ مگر ایشم کے لیے یہ خوشبو کسی قبرستان کسی گھٹن بن چکی تھی۔ اس کے پورے وجود سے خوف کی لہریں اٹھ رہی تھیں اور دل سینے میں اس شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ہاروب کمرے میں داخل ہوا۔ شیروانی میں ملبوس ہاروب اس وقت بے حد وجیح اور پرکشش لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، ایشم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ لرزنے لگی۔ ہاروب نہایت نرمی سے اس کے پاس بیڈ پر آ بیٹھا۔
اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ایشم کے گھونگھٹ کو الٹا، جہاں آنسوؤں سے بھیگا اس کا معصوم چہرہ چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ ہاروب نے اپنی انگلیاں ایشم کے ریشمی گالوں پر پھیری اور پھر اپنا انگوٹھا اس کے کپکپاتے ہوئے گلابی لبوں پر نہایت لمسے محبت سے چلایا۔ اس کی قربت میں ایک تپش تھی، ایک ایسا رومانوی جادو تھا جو کسی بھی لڑکی کو مسحور کر دیتا، مگر ایشم کو وہ اندھیری رات اور وہ وحشیانہ لمس پھر سے یاد آ گیا۔ جیسے ہی ہاروب اس کے ماتھے کو چومنے کے لیے مزید قریب جھکا، ایشم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ ایک لمبی آہ بھر کر ہاروب کے بازوؤں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ ہاروب بری طرح گھبرا گیا۔ ایشم، ایشم، آنکھیں کھولو۔ اس نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے مگر وہ ساکت رہی۔ فوراً ہی حویلی میں افراتفری مچ گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ آدھے گھنٹے کے معائنے کے بعد جب لیڈی ڈاکٹر کمرے سے باہر آئی تو اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی اور سب کے سامنے وہ بم پھوڑا جس نے حویلی کی بنیادیں تک ہلا دی۔ مبارک ہو، ایشم بی بی امید سے ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی جیسے حویلی میں وقت تھم گیا، سب کا دماغ گھوم گیا۔ ہانیہ بیگم کا رنگ سفید پڑ گیا اور تائی جان کی نگاہیں خونخوار ہو گئی، اور ہاروب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہانیہ بیگم غصے اور صدمے سے پاگل ہو کر کمرے میں داخل ہوئی اور بے ہوش ایشم کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ایشم، اٹھو اور ہمیں بتاؤ کہ یہ کیا منحوس خبر ہے؟ یہ گناہ کس کا ہے؟ تم نے کس کے ساتھ مل کر ہماری عزت خاک میں ملا دی؟ تائی جان نے بھی زہریلے لہجے میں کہا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس خاموشی کے پیچھے کوئی کالا راز ہے۔ ہاروب کے بابا اور تایا جان ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ تایا جان غصے اور شرمندگی سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ بابا کی آنکھوں میں ایشم کے لیے وہ پرانی شفقت ختم ہو کر حقارت میں بدل چکی تھی۔ ہاروب وہی کھڑا ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن سن ہو چکا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے لیے ابھی اس نے تھوڑی دیر پہلے محبت کے خواب سجائے تھے۔ وہ ایک لفظ بھی بولے بنا غصے اور کرب کی انتہا پر کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے اسے اپنی سانسوں سے بھی گھٹن ہو رہی ہو۔ پیچھے کمرے میں ہانیہ بیگم اور تائی جان نے ایشم کو گھیر رکھا تھا۔ ایشم جب ہوش میں آ چکی تھی صرف روئے جا رہی تھی، مگر اس کی ماں کا ہاتھ بے دردی سے اس کے گالوں پر پڑ رہا تھا۔ بولو، کس کا خون پل رہا ہے تمہارے اندر؟ ہر تھپڑ کے ساتھ ایشم کی روح تک چھلنی ہو رہی تھی، مگر اسے وہ چہرہ یاد ہی نہیں تھا۔ یاد تھا تو صرف اندھیرا جس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ فجر کی ٹھنڈی اور بوجھل ہوائیں حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھیں، جب دور مسجد سے بلند ہوتی ہوئی اللہ اکبر کی صدائیں فضا میں گونجنے لگیں۔ ہاروب جو پوری رات حویلی کے باہر ویرانے میں اپنی روح کی اذیت کے ساتھ لڑتا رہا تھا، اب شکستہ قدموں سے واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا ذہن منتشر تھا اور دل کے کسی کونے میں غصہ، صدمہ اور محبت کی ایک عجیب سی جنگ جاری تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے کمرے کے بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا دل ہول کھا کر رہ گیا۔ ایشم، اس کی نازک سی ایشم بیڈ سے نیچے ٹھنڈے فرش پر ایک ڈھیر کی صورت میں پڑی تھی۔ اس کا وہ سرخ عروسی جوڑا اب فرش کی دھول میں اٹا ہوا تھا، زیورات ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے بال اس کے چہرے پر کسی سیاہ کفن کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ وہ ساکت تھی، بالکل بے حس و حرکت۔ ایشم! ہاروب کے حلق سے ایک لرزتی ہوئی چیخ نکلی۔ وہ دیوانہ وار دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اپنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی مضبوط باہوں میں اسے بھر لیا۔ ایشم کا وجود برف سے زیادہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ ہاروب کا دل سینے میں ہتھوڑے مارنے لگا۔
اس نے کسی پاگل کی طرح اس کے ماتھے، اس کی آنکھوں اور اس کے ٹھنڈے گالوں پر بوسوں کی بارش کرتی، جیسے وہ اپنی سانسیں اس کے اندر پھونک دینا چاہتا ہو۔ ایشم، میری جان، آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں، تمہارا ہاروب آ گیا ہے، پلیز مجھے مت ڈراؤ۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے روحان سا ہو گیا۔ وہ لڑکی جس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ شک اور غصے کی آگ میں جل رہا تھا، اب اس کی باہوں میں بے جان پڑی تھی، تو اسے کائنات کی ہر حقیقت ہیج لگنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ چاہے سچ جو بھی ہو، وہ اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے اسے فرش سے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے وجود میں اب اتنی جان بھی نہیں تھی کہ وہ خود سے سانس تک لے سکے۔ ہاروب نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور کپ کپاتے پوروں سے اس کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ ایشم، ہوش میں آؤ، پلیز۔ اس نے اس کے گالوں کو ہلکے سے تھپ تھپایا، اسے پکارا اور اس کے ہاتھ مسلے، مگر ایشم کی پلکوں میں ذرا بھی جنبش نہ ہوئی۔ اس کی گردن بے بسی سے ایک طرف ڈھلک گئی تھی۔ ہاروب کو یوں لگا جیسے اس کا اپنا سانس رک رہا ہو۔ اس نے دوبارہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسوؤں کی وہ لکیریں جو اب خشک ہو چکی تھیں، انہیں اپنی پوروں سے مٹایا۔ وہ فجر کی روشنی میں اسے دیکھ کر پوری طرح تڑپ اٹھا تھا۔ وہ کتنی معصوم اور کتنی بکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، چاہے پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے، میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ ہاروب نے اس کے بے جان ہاتھ پر اپنا ماتھا ٹکا دیا، جبکہ باہر فجر کا اجالا پڑ رہا تھا، مگر ہاروب کی زندگی میں اندھیروں نے مستقل ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ایشب کا ہوش میں نہ آنا اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ ہاروب نے جب دیکھا کہ ایشم کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑ رہی ہے اور وہ کسی بھی کوشش سے ہوش میں نہیں آ رہی، تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر ایشم کو اسی سرخ جوڑے میں اٹھایا اور دیوانہ وار حویلی سے باہر کھڑی گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس نے راستے میں کسی نے روکنے کی ہمت نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی کہ سب خود ہی پیچھے ہٹ گئے۔ اسپتال پہنچتے ہی اس نے اسٹریچر منگوایا اور ایشم کا ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کروا دیا۔ کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹر معائنے کے لیے آئی۔ ایشم ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس کا زر مرق اور اسی جوڑا اسپتال کی سفید چادر پر پھیلا ہوا تھا، مگر اس دلہن کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر کی آنکھوں میں حیرت اور ہمدردی کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ معائنے کے دوران ڈاکٹر کی نظر ایشم کے گورے گالوں پر پڑی، جہاں اس کی ماں کے تھپڑوں کے نیلے نشانات ابھر چکے تھے۔ اس کی نازک کلائیوں پر بھی جیسے کسی نے بے دردی سے گرفت کی ہو۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور ہاروب کی طرف دیکھا، جو باہر بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ مسٹر ہاروب، ڈاکٹر نے اسے اندر بلایا، ہم نے انہیں ڈرپ لگا دی ہے۔ ان کا بی پی بہت لو ہے اور جسمانی کمزوری انتہا کی ہے، لیکن ڈاکٹر تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر سنجیدگی سے بولی، ان کے چہرے پر تشدد کے نشانات ہیں۔ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ یہ اس وقت دلہن کے روم میں ہے اور اس حالت میں؟ ہاروب کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ صرف خاموشی سے سر جھکا کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے مزید کچھ نہیں پوچھا اور ضروری ہدایات دے کر وہاں سے چلی گئی۔ ہاروب دھیرے سے ایشم کے بیڈ کے قریب آیا اور وہاں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈرپ سے قطرہ قطرہ گرتی دوا ایشم کی رگوں میں اتر رہی تھی، مگر وہ ابھی تک گہری خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ ہاروب نے اس کا وہ ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا جس میں ابھی تک مہندی کی خوشبو باقی تھی، مگر اس کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ اس نے ایشم کے زخمی گالوں کو دیکھا تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے ایشم، اور یہ سب کس نے کیا؟ وہ گھنٹوں وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں ایشم کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، جیسے وہ اس کی خاموشی میں چھپے ہر درد کو پڑھنا چاہتا ہو۔ اسپتال کے سفید کمرے میں جہاں صرف مشینوں کے بپ کرنے کی ہلکی آواز تھی، ایشم کی پلکیں بوجھل پن سے تھر تھر آئیں اور اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے ہاروب کو بیٹھا دیکھ کر اسے ایسے لگا جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہو۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی۔
اور بنا کچھ سوچے سمجھے، بنا کسی ڈر کے دیوانہ وار ہاروب کے سینے سے جا لگی۔ اس کی گرفت میں ایک ایسی تڑپ تھی جیسے کوئی پیاسا صحرا میں پانی کی بوند کے لیے تڑپتا ہو۔ ہاروب، میرا یقین کرے، میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی آواز سسکیوں میں دب رہی تھی، مگر الفاظ میں کرب کی ایسی شدت تھی کہ ہاروب کا کلیجہ تک منہ کو آنے لگا۔ ایشم اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے اسے اپنی مٹھیوں میں جکڑے ہوئے روئے ہی چلی جا رہی تھی۔ خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا وہ کون تھا۔ وہ اندھیرے میں آیا ہاروب، میں بہت لڑی، میں نے اسے بہت دور دھکیلا، مگر وہ بہت طاقتور تھا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہاروب۔ اس کے خشک اور لرزتے ہوئے ہونٹ ہاروب کی شرٹ کو اپنے آنسوؤں سے بھگو رہے تھے۔ وہ اسپتال کے بیڈ پر گھٹنوں کے بل ہو کر کسی بچے کی طرح بلک رہی تھی۔ میں نے تو ہمیشہ آپ سے محبت کی، میرے دل میں آپ کے سوا کبھی کوئی دوسرا خیال تک نہیں آیا۔ میں کیسے کسی اور کے بارے میں سوچ سکتی ہوں ہاروب؟ بولے نا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ کی یہ خاموشی مجھے مار ڈالے گی۔ ہاروب پتھر کی مورت بنا ساکت بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور جبڑے پھچے ہوئے تھے۔ ایشم نے تڑپ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بے گناہی کا ثبوت ڈھونڈنے لگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں میلی ہو گئی ہوں، اور یہ بھی لگتا ہے کہ میں نے حویلی کی عزت مٹی میں ملائی ہے، تو آپ مجھے مار دیں ہاروب۔ اپنے ان ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دیں، میں ایک لفظ نہیں بولوں گی، بلکہ خوشی خوشی مر جاؤں گی، مگر بس ایک بار کہہ دیں کہ آپ کو مجھ پر یقین ہے۔ ایشم کی ہچکیاں بن چکی تھی، اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہاروب، میں گناہ گار نہیں ہوں، میں تو خود ایک شکار ہوں۔ میری تو روح تک چھلنی ہو گئی ہے، مجھے اپنے ہی لمس سے نفرت محسوس ہو رہی ہے، مگر میرا یقین کرے میں نے دھوکہ نہیں دیا۔ ہاروب نے ابھی تک ایک لفظ نہیں بولا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے ایک تپتا ہوا آنسو نکل کر ایشم کے ہاتھ پر گرا۔ اس نے دھیرے سے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور ایشم کے بکھرے ہوئے بالوں پر رکھ دیے۔ اس کی خاموشی میں ایک ایسا طوفان تھا جو شاید پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دیتا، مگر اس وقت اس کا دل صرف ایشم کے قرب پر تڑپ رہا تھا جس نے اس معصوم کلی کو مرجھا کر رکھ دیا تھا۔ ایشم، ہاروب کی آواز اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ اس نے اسے مزید زور سے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ اس دنیا کی ہر تہمت اور ہر بری نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ اسپتال سے واپسی تک صبح کی سفید روشنی حویلی کے در و دیوار پر پھیل چکی تھی، مگر حویلی کے اندر کا ماحول کسی قبرستان سے زیادہ بھیانک اور بوجھل تھا۔ ہاروب جب ایشب کو سہارا دیے لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے ہانیہ بیگم غصے سے تپی کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ممتا کی بجائے صرف نفرت اور خاندانی وقار کی پامالی کا دکھ تھا۔ ہاروب، چھوڑ دو اسے ابھی اور اسی وقت۔ اس بد کردار لڑکی کو طلاق دو اور اس حویلی سے باہر نکال پھینکو۔ ہانیہ بیگم کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ تائی جان اور تایا بھی وہیں موجود تھے، جن کی خاموشی ہانیہ بیگم کے الفاظ کی تائید کر رہی تھی۔ ایشب، جو پہلے ہی ہمت ہار چکی تھی، اپنی ماں کے منہ سے بد کردار کا لفظ سن کر ہاروب کی آستین کو سختی سے پکڑ کر اس کے پیچھے چھپ گئی۔ ہاروب کا چہرہ سپاٹ تھا، اس کی آنکھوں میں لالی تھی، مگر لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ آج رات ولیمے کا فنکشن ہے اور وہ اپنے وقت پر ہی ہوگا۔ اس کے ایک جملے نے سب کو ساکت کر دیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ہاروب؟ کیا تمہاری غیرت مر چکی ہے؟ اس گناہ کے ساتھ تم ولیمہ کرو گے؟ تایا جان نے دھاڑ کر پوچھا۔ ہاروب نے ایک گہری سانس لی اور سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اگر آج یہ فنکشن نہ ہوا اور اگر ایشب کو آج گھر سے کسی نے نکالا تو خاندان کی بدنامی کا وہ طوفان آئے گا جسے آپ سب سنبھال نہیں پائیں گے۔ لوگ سوال کریں گے، انگلیاں اٹھائیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کل اخباروں میں ہماری عزت اچھالی جائے؟ ابھی خاموشی ہی ہمارا واحد راستہ ہے۔ ہاروب کی منطق ایسی تھی کہ سب کے لب سل گئے۔ وہ بے بسی اور غصے میں پیر پٹکتے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے، مگر اب ان کی نگاہوں کا زاویہ بدل چکا تھا۔ تائی جان نے تایا کی طرف دیکھ کر سرگوشی کی، جس طرح ہاروب اس کی ڈھال بن رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے سب کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ شاید اسی نے نکاح سے پہلے حدیں پار کی ہوں اور اب بدنامی سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ رچا رہا ہے۔
یہ شک کی چنگاری اب سب کے دلوں میں سلگنے لگی تھی۔ ایشم جو اپنے وجود سے ڈر رہی تھی، حاروب کی کالی شال کو اپنے گرد ایسے لپیٹے کھڑی تھی جیسے وہی اس کا واحد تحفظ ہو۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کی نظریں اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی تھی جو اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہی تھی۔ حاروب نے مڑ کر ایشم کو دیکھا۔ اس کی ویران آنکھیں اور وہ شال میں لپٹا ناتواں وجود دیکھ کر حاروب کا دل پاش پاش ہو گیا۔ اس نے سب کی مشکوک اور زہریلی نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر ایشم کے گرد اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ چلو ایشم، کمرے میں چلو۔ وہ اسے سہارا دے کر سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا۔ سب کی نظریں ان کے تعاقب میں تھیں۔ اب حویلی کا ہر فرد حاروب کو شک کے کٹہرے میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ حاروب اسی لیے خاموش ہے کیونکہ وہ خود گناہ گار ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایشم نے حاروب کی شال کو مزید سختی سے بھینچ لیا۔ حاروب، سب آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب آپ نے کیا ہے۔ اس کی آواز ٹپٹپائی ہوئی تھی۔ حاروب نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ لوگوں کو جو سوچنا ہے سوچنے دو ایشم، اس وقت میرے لیے صرف تم اہم ہو۔ کچھ دیر تم آرام کرو، شام کو پھر تیار بھی ہونا ہے۔ حاروب کی اس بے پناہ محبت اور قربانی نے ایشم کو مزید رونے پر مجبور کر دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش نصیب ہے یا دنیا کی بدترین انسان۔ ولیمے کا فنکشن کسی نہ کسی طرح خاموشی اور بوجھل پن میں گزر گیا۔ مہمانوں کے رخصت ہوتے ہی حاروب نے ایشم کو کمرے میں چھوڑا اور خود قدم بڑھاتا ہوا اس ہال کی طرف آیا جہاں حویلی کے تمام بڑے، بابا، تایا، تائی اور ہانیہ بیگم انتہائی سنجیدہ اور غصے میں بیٹھے کسی بڑے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ حاروب کے قدموں کی چاپ پر سب کی نظریں اس کی طرف اٹھیں جن میں حقارت اور سوالات کی بھرمار تھی۔ حاروب نے ایک گہری سانس لی اور سب کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سب کیا سوچ رہے ہیں اور ایشم پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا بوجھ اب میں مزید نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سے شکست خوردگی اور شرمندگی تھی۔ وہ بے گناہ ہے۔ حاروب نے نظریں جھکا کر اعتراف کیا۔ اس رات فارم ہاؤس میں جب ہم اکیلے تھے تو ایشم بار بار اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ مجھ پر اپنا پورا یقین نچھاور کر رہی تھی۔ وہ میری منگیتر تھی، میرا نکاح اس سے ہو چکا تھا، اور اس دن اس کی معصومیت اور اس کی قربت میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا۔ میں نے ایک شوہر ہونے کے ناطے اس سے اپنے حقوق لے لیے تھے، مگر میں ڈر گیا تھا کہ معاشرہ اور آپ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے میں خاموش رہا۔ یہ بچہ میرا ہے، ایشم پاک دامن ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ بابا کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ تیزی سے اٹھے اور ایک زوردار تھپڑ حاروب کے منہ پر دے مارا۔ لعنت ہے تم پر حاروب، تم نے ایک معصوم بچی کو اس ذلت سے گزارا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تمہاری خاموشی نے اس کی ممتا سے اس کی بیٹی چھین لی، اسے بد کردار کے تانے دلوائے۔ حاروب خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر تھپڑ کا نشان ابھر آیا تھا، مگر اس کے دل کو سکون تھا کہ ایشم کا دامن اب صاف ہو چکا ہے۔ ہانیہ بیگم تو جیسے ساکت رہ چکی تھی۔ ان کے کانوں میں ان کے وہی الفاظ گونج رہے تھے جو انہوں نے اپنی بیٹی کو کہے تھے، وہ تھپڑ جو انہوں نے اس معصوم کے چہرے پر مارے تھے۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی ایشم کے کمرے کی طرف گئیں۔ ایشم بیڈ پر بیٹھی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ ہانیہ بیگم نے اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو میری جان، مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی ہی بیٹی پر یقین نہیں کیا۔ ایشم ہکا بکا اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سب کیسے بدل گیا۔ ہانیہ بیگم نے اس کے ماتھے کو چوما اور بولی، تمہارا شوہر بہت جلد تمہیں خود بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور تم کتنی پاک ہو۔ بس اب صبر کرو، وہی تمہارا گنہگار ہے اور وہی تمہیں جواب دے گا۔ ہانیہ بیگم وہاں سے چلی گئی، مگر ایشم وہیں ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں سوالات کی آندھی چل رہی تھی۔ حقیقت کیا تھی؟ حاروب نے کیا کہا تھا؟ وہ بے صبری سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی اور اس شخص کا انتظار کرنے لگی جو اس کا مجازی خدا تھا، تاکہ وہ آ کر اس الجھن کو ختم کر دے اور اسے بتائے کہ اب وہ سر اٹھا کر جی سکتی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت حاروب کے قدم بوجھل تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ ایشم بیڈ کے کونے میں دبکی ہوئی تھی۔
اس کا دل سینے کے قید خانے میں کسی زخمی پرندے کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ابھی تک اس رات کا خوفناک اندھیرا اور وہ وحشیانہ لمس گھوم رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ کبھی اس اذیت سے باہر تک نہیں نکل پائے گی۔ ہاروب خاموشی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور نہایت آہستگی سے ایشم کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ ایشم نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوالوں اور آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ہاروب نے ایک گہری سانس لی اور کسی ٹوٹے ہوئے درخت کی طرح ایشم کے پیروں میں فرش پر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر ایشم کا سانس رک سا گیا۔ حویلی کا سب سے مغرور اور روبدار مرد آج اس کے قدموں میں تھا۔ معاف کر دو مجھے ایشم، میں ہی تمہارا گنہگار ہوں۔ ہاروب کی آواز بھیگ رہی تھی۔ ہاں، وہ میں ہی تھا جس نے اس رات تمہاری معصومیت کو داغدار کیا، لیکن میں کیا کرتا؟ تم میری بیوی ہو، تم میرا نکاح ہوا تھا تم سے، مگر ذہن اس دن فارم ہاؤس میں جس طرح تم مجھ سے لپٹ رہی تھی، جس طرح بار بار اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں بھی ایک انسان ہوں ایشم، پتھر نہیں۔ تم کبھی کہتی تھی ہاروب شادی کر لے، کبھی اپنی دوستوں کی باتیں سنا کر مجھے پاگل کر دیتی تھی۔ میں تمہاری بچکانہ اداؤں پر اپنا آپ ہار چکا تھا۔ میں نے خود پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، مگر تمہاری غربت نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ ہاروب نے ایشم کی ہتھیلیوں پر اپنا ماتھا ٹکا دیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے نرم آنسوؤں سے بھگونے لگا۔ میں ڈر گیا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرو گی، اسی لیے میں خاموش رہا۔ مجھے معاف کر دو میری جان، میں تمہاری اس حالت کا ذمہ دار ہوں۔ ایشم ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ اندھیری رات اور ہاروب کا یہ اعتراف گڈ ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی روح پر لگا بدکاری کا داغ ہاروب کے آنسوؤں نے دھو ڈالا ہو۔ اگر وہ ہاروب تھا تو وہ ناپاک نہیں تھی، وہ اپنے شوہر کی امانت تھی۔ اس کا ڈر، اس کی نفرت، سب ایک دم پگھل کر محبت میں بدل گئے۔ ہاروب نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا اور اپنا ہاتھ ایشم کے پیٹ پر رکھا، جہاں ان کی محبت کی ایک ننھی سی نشانی سانس لے رہی تھی۔ اس ننھی سی جان کے واسطے مجھے بخش دو ایشم۔ ایشم کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے روتے ہوئے اپنی انگلیاں ہاروب کے گھنے بالوں میں پھنسا دی اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ دیوانہ وار اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی، جیسے برسوں کی تھکن اتار رہی ہو۔ ہاروب نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھر لیا اور بیٹھ پر اس کے سامنے جھک گیا۔ اس نے نہایت کوملتا سے ایشم کے گالوں پر بہتے ایک ایک آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنا، جیسے وہ ان کے گرب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا ہو۔ اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا ایشم، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ ہاروب نے اس کی پیشانی پر ایک طویل اور محبت بھرا بوسہ دیا جس میں تحفظ کا وعدہ اور عمر بھر کی رفاقت کا عہد شامل تھا۔ کمرے میں پھیلی گلابوں کی خوشبو اب ایشم کو گھٹن نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اسے بہکا رہی تھی۔ چاندنی کھڑکی سے چھت کر ان دونوں پر پڑ رہی تھی، جیسے قدرت بھی اس ادھوری داستان کے خوبصورت ملاپ پر گواہ ہو۔ ایشم نے ہاروب کے سینے پر سر ٹکایا اور پہلی بار اسے محسوس ہوا